बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से हम एक तरफ नाज़रीन सैलाब की तबाहकारियों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है, अरबों रुपए के नुकसान आता है। हुकूमत इसमें अमली तौर पर इकदाम करने की बजाय ज़्यादा इश्तिहारात फोटो सेशन से काम ले रही है। चलो वजीर आला पंजाब गई, लेकिन गवर्नर पंजाब बंदा पूछे उसे की करना चलेंगे भाई, ना तुम्हारे पास अख्तियार, रावी में चल के वजीर कश्तियों में जा रहे हैं। सैलाब की इस तबाहकारियों से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ, रेस्क्यू टीमें काबिल तारीफ हैं कि जो अपनी जानों को खतरे में डाल के मैक्सिमम कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, वुज़रा कश्तियों में खुद बैठते हैं, पीछे 2-3 कश्तियां कैमरों में हैं, भाई फोटो सेशन बाद में करा लेना। लेकिन इस वक्त सैलाब ज़दगान को हम सब की मदद की जरूरत है। उनकी फसलें तबाह हो गई, उनके घर तबाह हो गए, उनके जानवर बह गए, कितना नुकसान हुआ। अभी पानी आगे जनूबी पंजाब और फिर सिंध में तबाहकारियों की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत में सियासी कशमकश और इमरान खान को हटाने के लिए फरमाइशें बढ़ती जा रही है कि जो कुछ चाहना है ले लो, हमें डमी सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलाओ, लेकिन इमरान खान को माइनस कर दो। लेकिन उसकी माइनस करने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। इमरान खान ऐसी हकीकत अवामी सरमे में बन चुका है कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान जो इस वक्त डयाला जेल में बंद है, जिसकी 3 माह बाद उनकी बहन अलीमा खान से मुलाकात हुई थी, उनके ट्विटर एक्स अकाउंट से जारी होने वाले बयान ने पाकिस्तान में हुक्मरानों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा कर दी हैं कि इमरान खान का अज़म बता रहा है, इमरान खान का इरादा बता रहा है कि वो हुकूमत से नजात तक जदोजहद जारी रखेंगे और इस हुकूमत को कैदी 804 को बिलाखिर छोड़ना होगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज इमरान खान के भांजे शेर खान को जब जज साहब के सामने पेश किया गया तो उस वक्त हजारों कारकुन और रहनुमा पहुंच चुके थे। उन्होंने नारेबाजी की और पुलिस ने अजीब मार का मारा, तमगा इन्हें देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के भांजे शेर खान से डंडा बरामद हुआ है। 2-2.5 साल बाद डंडा शेर खान ने इमरान खान के भांजे अलीमा खान साहब के साहबजादे ने जेल वैन में कहा है, ये मुझे तो पता ही नहीं इन्होंने कहां से डंडा, ना मुझसे कोई बात की गई, मुझे डराया धमकाया गया, डंडे की बरामदगी ना मुझसे हुई, ना मेरे सामने पुलिस का जिक्र किया। लेकिन अदालत के बाद उस बाद अदालत ने जुडिशल कर दिया। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ इम्तिहान देखें कि इमरान खान के दूसरे साहबजादे की 30 तारीख हफ्ते को रिमांड खत्म होना है, शाहरेज का, जो उस वक्त चतराल था। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने या अदलिया ने कह दें कि तोशाखाना 2 की समात इस्लामाबाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल में इमरान खान की हफ्ते वाले दिन मुकर्रर कर दी है। जब इस सिलसिले में मेरी इमरान खान की मशीरा अलीमा खान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आरिफ, आप समझते हैं कि इमरान खान डर गया है? पहले मैं और मेरी बहनें गिरफ्तार हो चुकी हैं, मेरे 2 बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। हम अपने लिए नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत की जदोजहद और चंद खानदानों की तो अवाम को गुलाम बनाने की आखिरी कोशिश तक जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, मेरा बेटा शाहरेज जो चतराल में था, उधर मेरी बहन नूरीन जाएगी और इमरान खान पर ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अलीमा खान के मुताबिक कि उसे तोशाखाना 2 में भी सजा दी जा सके, क्योंकि तवक्को की जा रही है कि इस्लामाबाद ने, हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा ताहीरी हरबे इस्तेमाल कर ली है। अगर इमरान खान का केस सुनता है और उस पर नोटिस होते हैं तो 2-3 पेशियों से आईनी माहिरीन के मुताबिक इमरान खान की जमानत 200% यकीनी है, अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाए और डिक्टेशन ना ली जाए। यकीनन हाई कोर्ट के जज साहबान आइन और कानून को फॉलो करते हैं। तो अलीमा खान ने कहा कि वो अपने बेटे की, शाहरेज की पेशी पर उन्हें फिक्र है। आज उन्होंने वकला से भी मशावरत की। उन्होंने कहा शाहरेज की पर्चे की डिस्चार्ज की यकीनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा एविडेंस है कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर 9 मई वाले दिन चतराल में फैमिली फ्रेंड के साथ, जिसका टेलीफोनिक रिकॉर्ड
ویڈیو ریکارڈ، آڈیو ریکارڈ اور تصویریں بیمار ڈیٹس موجود ہیں، تو میں اپنے بھائی کے لیے جاؤں گا، کیونکہ اہم مجھے تو ملی ہے کہ یہ جلد از جلد توشہ خانہ 2 میں اس کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اس وقت بعض لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم سے تمام اختیارات لے لو، 27ویں ترمیم کروا لو، 28ویں ترمیم کروا لو، بے شک 18ویں ترمیم کے اختیارات کم کر دو، لیکن عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ۔ لیکن عمران خان ایسی حقیقت بن چکی ہے جسے راستے سے ہٹانا مشکل ہی نہیں، بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ عوام کی بڑھتی ہوئی سپورٹ حمایت عمران خان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے حکومتی کیمپوں میں گھبراہٹ اور حکومتی وزراء اور اراکین اسمبلی اب سیدھا دھمکیاں اور واہیات زبان استعمال کرنے پر آگے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وزیر صاحبہ قابل احترام نے دوسروں کی ماؤں کو بغیر کپڑوں کی بیان دے دیا، جس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی مرد کہتا تو نامناسب تھا۔ خاتون ہو کر ایسے الفاظ کہنا نہ صرف ہے کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ یہ خود مائنس ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی 2 سال سے زیادہ قید تنہائی، اس سے اس کی کتابیں چھیننا، علیمہ خان کے مطابق اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمران خان دن میں 2 کتابیں پڑھتا ہے۔ وہ شریعت پر پڑھ رہا ہے، ٹیپو سلطان کو پڑھ رہا ہے، قرآن پاک تفسیر سے پڑھ رہا ہے، اور عمران خان نے یہی کہا یہی چیزیں مجھے طاقت بخش رہی ہیں، اور اسی اللہ کا کلام تشریح کے ساتھ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ کے مجھے یقین ہو رہا ہے کہ ظالم کا انجام جلدی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف علیمہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اب کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسری طرف حکومت کے لیے بری خبر، جو عمران خان کی جن اراکین کو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال کر کے 100 سال، عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر قائدین لیڈران پاکستان تحریک انصاف کے، اس پر مسلم لیگ مرے جا رہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے پی ٹی اے اگر الیکشن نہ لڑے تو ہم اکیلے ہی اس میچ میں ریس میں کھیلیں، پہلے نمبر پہ بھی ہم آئیں اور آخری نمبر پہ بھی ہم آئیں، اور خالی بیلٹ پیپروں پہ ووٹ ڈال کے ہم بتائیں کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں۔ ریفری بھی ان کا، فیصلہ بھی ان کا، تماشائی ان کے، ووٹر بھی ان کا، سپورٹر بھی ان کا، عمران خان اگر کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ایک ایم پی ایم این اے کی سیٹ لے کے لیے مرتے جا رہے ہیں، سرکاری مشینری سرگرم ہو چکی ہے، پی ٹی اے کے لوگوں کے گھروں کو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی ہدایت پر بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، انہوں نے 4 کمیٹیوں سمیت تمام سٹینڈنگ کمیٹیوں سے پی ٹی اے کے تمام رہنماؤں نے استعفیٰ دے دیا۔ جو مراد ان کو سرکاری گاڑیاں ملی تھی انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا، کہ انہوں نے کہا قیدی 804 عمران خان کا جیل سے حکم آیا ہے، یہ سٹینڈنگ کمیٹیوں کی سربراہی تو دور کی بات، اگر وہ ہمیں اسمبلی کے تو ہم اسمبلی ریزائن دے دیں گے۔ ناظرین، جو لیڈر 2 سال سے جیل میں ہو، جس کی 95% قیادت نے شکل نہ دیکھی اور تصویر نہ دیکھی، اور اس کی ایک کال پر سٹینڈنگ کمیٹیوں اور اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے سے تیار ہو، اس نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 25 کروڑ عوام کی اکثریت 80% سے زیادہ جس لیڈر کو ہو، اسے مسلم لیگ نون بعض لوگوں کو گزارش تو کر سکتی ہے، ہم سے جو مانگنا ہے مانگ لو، 27ویں ترمیم لے لو، 28ویں ترمیم لے لو، صوبے بناؤ نہ بناؤ، لیکن عمران خان کو اٹھاؤ۔ لیکن عمران خان دیوار چین کی طرح بلند ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں بھی جس طرف سے بھی گردن گھلا کے دیکھیں تو قیدی 804 اڈیالہ جیل نظر آتا ہے۔ اور اب 7 جو ہفتے والے دن 30 تاریخ کو عمران خان کی پیشی ہوگی، اور جس میں امید کی جا رہی ہے کہ اس میں عمران خان کو سزا دینے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی کیس کے لیے وکلا دوبارہ پیش ہوں گے، اور وکلا نے کہا کہ ہم ڈریں گے۔ ناظرین، دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج کل بڑے زبردست مقابلے ہو رہے ہیں۔ قدرتی آفات کی ذمہ داری مریم نواز کیسے ہوئی؟ کامران شاہد دنیا ٹی وی کے اینکر ہیں، اس پر جو جواب دیا ہے ارشاد بھٹی نے، وہ سنیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو رسپانسبل قرار دیا گیا، پنجاب کی بیوروکریسی کو، یہ تو قدرتی آفت ہے، یہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ جب کلائمیٹ چینج پہ ہماری اوور آل پالیسی اتنی بڑی ہے ہی نہیں، جس کو ایک نیشنل لیول کی پالیسی ہو جو اہیڈ آف ٹائم سب سے
سب سے زیادہ قصوروار تو شہباز شریف صاحب ہیں، جیسے 3.5 سال سے اس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً اور 2022 میں سیلاب آیا تھا. میں بھٹی صاحب کی تو میں مکمل 100% ان کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں ایک اسپیسیفک ایگزامپلس بھی دینا چاہتا ہوں کہ نااہلی کس طرح سے انہوں نے کی ہے. آج جو عوام سفر کر رہی ہے وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے. 2022 میں سیلاب آیا، انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس کرائی UN سیکرٹری جنرل نے، آپ کو یاد ہوگا $11 بلین پلیج ہوئے، اس میں سے $7 بلین جو تھے پاکستان نے پروجیکٹس سبمٹ کرنے تھے. بھائی ایسے تو نہیں کوئی اٹھا کے چیک یا کیش دے دیتا. آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی ہم نے بنانی ہے، یا ہم نے ڈیم بنا دینا تھا، یا ہم نے کنال ایک نئی بنانی ہے، ایک پلان پروجیکٹ پہ پروجیکٹ دینا تھا نا. صفر 3.5 سال میں صفر سبمشن ہے. تو $7 بلین کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ یہ نااہل ہے، کیونکہ یہ جیسے ہی وہ 2022 کا قصہ ختم ہوا، ڈیزاسٹر ختم ہوا، انہوں نے ہیلی کاپٹر سے وہ سارا کچھ دیکھ کے وزیر اعظم صاحب چلے گئے، اس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے ڈیزاسٹر کی طرف آ جاتے ہیں. یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے لانگ ٹرم پلاننگ، یہ شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. ان کی نظر جو اتنی لانگ ٹرم ہوتی نہیں، اہلیت نہیں ہے، کمپٹنس نہیں ہے، لوگوں کو میرٹ پر. میں معافی چاہتا ہوں، محمد ارشاد بٹی نہیں، محمد زبیر جو سابق گورنر سندھ ہے، نہایت کمپیٹنٹ آدمی ہے. نواز شریف کے ترجمہ انہوں نے کہا ان میں کمپیٹنٹ نہیں ہے، 2022 میں آیا تھا، نااہلی ہے، نالائق ہیں. انہوں نے حکومت کی کارکردگی کا جو پوسٹ مارٹم کیا وہ آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. لہذا حکومت اشتہارات دے اربوں روپے کے، لیکن خدا کے واسطے سیلاب زدگان کی مدد کرے. عمران خان کو ہٹانا، دیکھیں زندگی اور موت کا فیصلہ صرف رب العزت کے پاس ہے. جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا موت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے. سیاسی جماعتوں کی یا چند تکبر میں بغض میں بڑے ہوئے سیاست دانوں کی خواہش پر کسی کی موت کا وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا. جیلوں میں بند کیا جا سکتا ہے، مقدمات کیے جا سکتے ہیں، انتقامی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن موت کا فیصلہ صرف اور صرف رب العزت نے مقرر کیا ہے. میرا خیال ہے معاذ اللہ جو دنیا میں خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، رسوائی ان کا مقدر ہے، رسوائی اس کا حال ہے، رسوائی ان کا مستقبل ہے. دوسری طرف محمود اچکزئی نے کہا ہے، ناظرین آج کا ویڈیو مختصر کروں گا، آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے. محمود اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں، جو اپوزیشن لیڈر جن کو عمران خان بانی PTI نے بنایا ہے، جس کو جیل میں رکھنے کے لیے موجودہ حکمران ہوتے ہوئے بھی خود کو ربڑ سٹیمپ بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان مائنس کی بجائے پلس عوام کرتی جا رہی ہے. جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکے. محمود اچکزئی کیا کہتے ہیں خود سنیے. یہ سینٹر نہیں چلے گا. پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اس کا ایک آئین ہے. ابھی ہم کس طرح میں عمران خان اچھا تھا برا تھا؟ اگر وہ برا آدمی تھا، وائی ڈڈ یو میک ہم دی پریمیئر آف پاکستان؟ اب اس کو جانتے تھے وہ کہاں پڑھا تھا، اس نے کہاں سبق تعلیم کہاں کی تھی، اس کا وہ لیول کیوں نہیں ہے، وہ آپ کو پتا تھا. آپ نے اسے پریمیئر بنایا، اور جب آپ نے ابھی انتخابات کرائے یہ ہمیں کہنا پڑے گا. یعنی رات کے 9 بجے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ اس الیکشن کو اٹھانا ہے، اور اس میں ان اداروں نے وردی پوش اداروں نے باقاعدہ جنرل الیکشن کو اٹھا کے 2 نمبر کے لوگوں کو بتا دیا. انہوں نے کہا رات 9-10 بجے کے بعد جنرل الیکشن کو ختم کر کے چوری کے مینڈیٹ کے حکمرانوں کو بنا دیا گیا. تو ناظرین یہ تو حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کو گھسیٹنے والے شاید یہ بھول گئے ہیں کہ وہ حقیقت بن چکا ہے، عوام کی ضد بن چکا ہے. اگر ان کی ضد ہے کہ جعلی مینڈیٹ والوں کو چلانا، اور عوام کی ضد ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے آئیں، تو اس میں تو میرا خیال ہے ان کو اب حقیقت سمجھ جانی چاہیے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. دوسری طرف ناظرین، ہم وفاقی حکومت چاروں حکومتوں سے کہتے ہیں خدا کے لیے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں، لیکن سیلاب زدگان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پانی لاہور سے ہوتا ہوا جنوبی پنجاب اور سندھ میں تباہ کاریاں سیلاب کرنے لگا ہے. اس کی روک تھام کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا. سیاسی وسطیاں بھول جائے، سب سے پہلے انسانی جان کا بچانا ضروری ہے. اتنے بڑے نقصان کے بعد تلافی کے لیے اربوں روپے کے پروجیکٹ چاہیے ہوں گے، لیکن اگر کرپٹ بیوروکریسی کے ہاتھوں یہ سب کچھ دے دیا گیا تو پھر یاد رکھ لیں بیرون ملک جائیدادیں بنیں گی، سیلاب سے تباہ کاریوں کی شاید جھونپڑیاں نہ بنیں. ہمیں امید ہے کہ حکومت اس کو سنجیدہ لے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.